शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? हामा की बीवी का नाम इतना ख़तरनाक क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असल दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है, न सोता है, ना ही बाज आता है, बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है वो हमें सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस अकेला नहीं है, बल्कि उसका पूरा ख़ानदान है, उसकी नस्ल है, और वो हर रोज़ नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को ये हर एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़ा देता है, कोई दिलों में हसद पैदा कर देता है, कई दिलों में बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई माशरे में खुल्लम खुल्ला बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्लो गारत का बाज़ार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ धकेलने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहता है। लेकिन इसी लश्कर में एक नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। उसने अपनी ही शैतानी सफ़ों से बगावत की, और ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हदायत और नबुव्वत से भरी हुई थी। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था। एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको हैरान भी कर देगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है, और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम से मुलाकात करता हुआ आखिरकार हमारे आखिरी नबी उज़ ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा, और हामा अब कहाँ है, इन सब सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप सुनते जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, उलमा इकराम और मुफस्सरीन के मुताबिक इब्लीस अकेला नहीं था, बल्कि उसकी नस्ल बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रवायत के मुताबिक इस इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है ज़ख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली। और ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो इसके बतन से निकली सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, जना, झूठ, चुगली, फसाद, कत्लो गारत और फितना फहाशी की आग में झोंक देना है। ये औरत सिर्फ़ एक जिननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। ऐसी माँ जिसकी औलाद ने ज़मानों को उजाड़ा, माशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया, और आज भी हर वसवसे, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शयातीन सरगर्म हैं। लेकिन इस गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था हदीस की मोतबर किताबों में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबा इकराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लकीस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फ़ासला देख रहा हूँ, तो वाक़ई ही बहुत कदीम है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ سوال کیا جو ہر سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ جن چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری بھی ہے، یا شاید کچھ کم ہوگی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن گلوگیر لہجے میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شریک رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو بھی میں ان سے پہلے اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ وہ جن چند لمحے کے لیے رکا، پھر آہستگی سے کہا کہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رقت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کی چند صورتیں سکھائی۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف 10 صورتیں سکھائی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے حامہ، جب کبھی تجھے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت نہیں ہوئی، نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی صحبت پا چکا تھا اور جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی ہی بات بتاتا ہے۔ تو دوستو، شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اسے مقرر کیا ہے تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنی رہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف رجوع، سچے دل سے کی توبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں شیطان کی شر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ حکیم مطلق ہے۔
اور اس کا کوئی بھی بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم کائنات کے کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو ذات پاک ہے، ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ امام غزالی نے کیمیائی سعادت میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار چھت پر تھے۔ انہوں نے ایک چھپکلی کو دیکھا اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، تو نے اس حقیر سی چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم سے پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ اے میرے کلیم، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب میری حکمت کے تحت ہے، بلا وجہ کچھ نہیں بنایا۔ اس حکمت کے اصول پر جنات اور شیطان کی تخلیق بھی ایک آزمائش اور نظام کا حصہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل بڑھانا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ اس غصے سے ایک چنگاری پیدا ہوئی اور اس چنگاری سے ابلیس کی بیوی پیدا کی گئی، یعنی شیطان کی نسل بھی آگ سے ہے اور غصے سے پیدا ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میں جتنی اولاد آدم پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تجھے بھی پیدا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا ہے۔ اور دوستو، جنات کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ وہ انسانوں کی طرح مذکر و مونس ہوتے ہیں، وہ آپس میں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کی نسل بھی چلتی ہے اور ان کی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل و شباہت رکھتے ہیں، یعنی ان کی دنیا، ان کے رشتے اور ان کا معاشرہ کئی معاملات میں انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شیطان کے چیلے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا نظام کیا ہے؟ حیات الحیوان جیسی معتبر روایت پر مشتمل کتاب میں شیطان کی نسل کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ مذکور ہے۔ روایت کے مطابق شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جسم میں عجیب نظام رکھا ہے۔ اس کی دائیں ران میں نر کی شرمگاہ اور بائیں ران میں مادہ کی شرمگاہ ہے، جہاں سے روزانہ 10 انڈے نکلتے ہیں۔ ان انڈوں سے کئی شیاطین اور شیطانیت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف عام شیاطین نہیں بلکہ ہر ایک مخصوص کام پر مامور ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کے نام اور کام دیکھتے ہیں۔ ترتبہ، ابلیس کی بیوی، جو وضو اور نماز کے وقت وسوسے ڈالنے پر مقرر ہے۔ جب آپ نماز میں خیالات میں کھو جائیں تو سمجھ لیجئے یہی کارندے فعل ہیں۔ خفا پر معمور تھا، مگر انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ اور جو جنات پر معمور ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ زنا کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہوں پر سوار ہوتا ہے۔ واسم، یہ شیطان ان گھروں میں انتظار کرتا ہے جہاں لوگ بغیر سلام اور ذکر الہی کے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ گھر میں جھگڑے، نفرت اور فتنہ برپا کرتا ہے۔ متوس، یہ شیطان جھوٹی خبریں اور افواہیں اور وہم وسوسے پھیلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، بھوت، پری، چڑیل، جنات، کیڑے مکوڑے، یہ سب شیطان کے انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوق میں سے ہیں۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کس زبردست حکمت کے ساتھ انسان کے مقابلے میں شیطان کا لشکر بنایا، ساتھ ہی ہدایت کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید، انبیاء اکرام، ایمان اور فرشتے بھی عطا فرمائے تاکہ انسان اس جنگ میں تنہا نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، شیطان صرف ایک اکیلا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کی نسل، اس کے چیلے اور اس کے کارندے دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر شیطان نے 30 انڈے دیے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 زمین کے وسط میں۔ ان انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات یعنی بھوت، پری، کیڑے مکوڑے، چڑیلیں اور مختلف قسم کے شیاطین آج بھی دنیا کے ہر خطے میں فتنہ فساد پھیلاتے میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں ایک نہایت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔
محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان لے آئیں وہ جن کہلاتے ہیں، اور جو کفر اور شرارت پر قائم رہیں وہ شیطان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ شیطان جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر خاص طور پر نوجوان کو نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ظاہر میں کیسا ہمیں درد لگتا ہے۔ ہم دردی کوئی جرم نہیں، بات چیت منع تھوڑی ہے۔ یہ جدید دور، ذرا ماڈرن بنو۔ یہ سب جھوٹے چھوٹے چھوٹے وسوسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک جال بنتے ہیں۔ پھر ملاقاتیں، بات چیت، پیغامات، دکھاوا، فیشن، آزادی خیال، اور نوبت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے یا تو انسان زنا کے قریب ہو جاتا ہے یا پھر والدین کی ناراضگی، تعلیم سے غفلت اور کیریئر کی تباہی کی طرف راستہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے انجام نکاح ہو یا پھر کچھ اور۔ شیطان اپنی کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی رضا، حیا، پاکیزگی اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل ہدف ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرنا، نیت کو دھندلا دینا اور اللہ کی بندگی کو خواہشات کی غلامی میں بدل دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سر میں اپنی کلاس فیلو سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف نکاح کرنا ہے، کوئی غلط نیت نہیں ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ میں اپنے دل کا حال اس کو سنا سکوں؟ تو میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر نیت نیک ہے تو طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتہ طے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اس وقت اس کے گھر والوں کے ذریعے بات کرنا ممکن نہیں۔ تو میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ نکاح کی عمر تمہاری بھی ہے اور اس کی بھی، اگر نیت سچی ہے تو رشتہ طے کر لو، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت کرنا درست نہیں ہے، یہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتہ طے کرنا ہی اس نوجوان نے کہا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس وقت اس کے گھر والوں سے بات کرنا ممکن نہیں۔ تو میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ نکاح کر لو، تمہاری بھی عمر ہے اور اس کی بھی عمر ہے، رشتہ کر لو، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں شیطان تمہارا منتظر ہے۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ براہ راست بات چیت میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں تم آج دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہر قدم پر تمہیں تسلی دیتا رہے گا اور تمہیں لگے گا کہ یہ تو محبت کے نام پر جائز ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ سے ہی تعلق توڑ دیا۔ تو دوستو، شیطان ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک الگ پھندا رکھتا ہے، چاہے محبت ہو یا دولت، حسد ہو یا شہوت، غصہ ہو یا شہرت، ہر چیز ایک وسوسہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر شیطان اتنا چالاک ہے اور اتنے راستے جانتا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم مجبور ہیں؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن نے بالکل واضح کیا ہے کہ شیطان کا زور صرف ان پر ہے جو اسے اپنا سرپرست مانتے ہیں۔ شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور روز قیامت شیطان کہے گا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے خود سے پوچھو، کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جو عمل شک میں ڈالے اسے ترک کر دو۔ صالحہ محبت اختیار کرو، قرآن کا فہم حاصل کرو، اپنے نفس کو پہچانو اور اس پر قابو پاؤ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرو کہ وہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو، یہ جنگ آسان نہیں، لیکن اگر ابتدا ہی میں ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لو ہم نے اپنی زندگی شیطان کے سپرد کر دی ہے۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے سے آتا ہے، آہستہ سے وسوسے ڈالتا ہے اور دل میں ایک جملہ چھوڑ دیتا ہے، بس آج کے لیے چھوڑ دو، کل سے صحیح کر لینا۔ یہی اس کی چال ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ صرف بیج بوتا ہے اور پھر انسان کی غفلت پانی بن کر اس بیج کو سینچتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔
ایک اور واقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ۔ دل کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے، کہتا ہے بس ایک دفعہ ہی تو ہے، ہر کوئی تو کر رہا ہے، تم فرشتے تو نہیں ہو۔ پھر جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو شرمندگی سے اتنا دبا دیتا ہے کہ وہ نیکی سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تو تم بہت گر چکے ہو، یعنی بہت پہلے، اب تو تم بہت گر گئے ہو، یعنی پہلے بہکاتا ہے، پھر شرمندہ کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امید دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمائے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، تاکہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ یاد رکھو، شیطان صرف ان پر حملہ کرتا ہے جن میں بھلائی کے آثار ہوتے ہیں۔ جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہوں ان کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ شیطان تم سے مسلسل الجھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ تو دوستو، شیطان صرف زنا، چوری اور قتل جیسے بڑے گناہوں کی طرف نہیں بلاتا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرواتا ہے۔ نماز کو کچھ دیر سے پڑھو، پھر قضا کرو، پھر چھوڑ دو، والدین کی بات پر ہلکی سی ناراضگی، پھر اونچی آواز میں بات کرنا، پھر نافرمانی، رزق میں تھوڑی سی ملاوٹ، پھر پورا دھوکہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے دل کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ تکبر بھی شیطان کی ایک ایسی خاموش سازش ہے جو انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ اور ہاں، شیطان کا ایک اور بڑا ہتھیار ہے، حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے جلنے لگے، رشتے ٹوٹ جائیں، دلوں میں نفرت بھر جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کریں تو آخر کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور شیطان ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کا جائزہ لیں، قرآن مجید پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال پر نظر ڈالیں کہ کہاں شیطان کامیاب ہوا، اور اگلی صبح نئے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ یاد رکھو، شیطان کا سب سے بڑا وار تب ہوتا ہے جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں یا کسی غلط عادت کا شکار ہو چکے ہیں، ابھی اسی لمحے اللہ سے ایک سادی سی دل سے دعا مانگو، یا اللہ میری کمزوریوں سے نکال دے، مجھے اپنے قریب لے جا، مجھے شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما دے۔ کیا پتہ آپ کی یہی دعا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ تو دوستو، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہاں کا ہر لمحہ آزمائش ہے اور شیطان ہر موڑ پر چھپا بیٹھا ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو شیطان خود ہمارے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے، تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یہ کافی ساری معلومات ان کی سوچ کو بھی بدل دے۔ تو اگلی ویڈیو تک